बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आज के दिन की तो क्या ही बात है, वैसे ही माशाल्लाह से रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है जुम्मतुल मुबारक का दिन। और हम हमेशा कहते हैं कि आज के दिन के कहा जाता है कुछ काम सर अंजाम देनी चाहिए, जैसा कि गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी और दुआ करना। देखिए, दुआ की जब बात करते हैं तो मैं हमेशा बात करती हूँ, बल्कि कहा जाता है कि आप दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल रखें, दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए, ना कि हम एक लंबी दुआ अपने लिए करना शुरू कर दें। जब आप दूसरों के लिए मांगते हैं, दूसरों के लिए दुआ करते हैं, तो आपको अपने लिए मांगने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अल्लाह पाक आपकी तमाम तर वो मसले मसाइल या जो भी आपकी हसरत ख्वाहिश होती है वो पूरी होना शुरू हो जाती है, पूरी करता है बेशक। तो इसलिए आप अपने वालिदैन के लिए, अपने अजीज़ों के लिए दुआ कीजिएगा। सच सवेरा की टीम के लिए, सच टीवी के मैनेजमेंट को आप लोगों ने अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। और यकीनन ये भी कहूँगी कि इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए भी आज आप लोगों ने लाजमन दुआ करनी है कि इस मुल्क का जो अमन है वो कायम रहे, तरक्की और खुशहाली जो है वो मिले, आमीन। आज का टॉपिक हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत है। यकीनन क्रेडिट गोज़ टू आवर टीम के माशाल्लाह इतने खूबसूरत मौज़ूआत का इंतखाब। और जब मैं अपने टॉपिक्स को देखती हूँ और जब हम अपने सच टीवी के इन्वायरमेंट को देखते हैं तो हमें फ़ख्र महसूस होता है कि मौज़ूआत भी ऐसे, फिर यहाँ का इन्वायरमेंट भी ऐसा कि प्रमोट करने की कोशिश की जाती है अपनी इस्लामी तालीमात को। आपका इस्लाम क्या आपको दर्स देता है, आपका कल्चर आपको क्या कहता है, उन्हीं से रेलिवेंट चीज़ों को माशाल्लाह से सच टीवी प्रमोट करने की कोशिश करता है और बताता है कि आप इस्लामिक चीज़ों को या जो आपकी टर्म्स कंडीशन है इस्लाम ने आपके लिए जो रखी हैं उसमें रह के आप कामयाब हो सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसा गेटअप जो आप सच टीवी पे देखते हैं। लोग अक्सर मुझसे सवाल भी करते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। मैं कहती हूँ ये एक ख़ासियत है, एक बहुत खूबसूरत ये एक पहनावा भी है कि सच टीवी के जितने भी फीमेल एंकर्स हैं उन्हें बाहिजाब बापर्दा होकर वो स्क्रीन पे आती हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे आज पर्दे के हवाले से कि ये औरत का ज़ेवर है। और चूँकि हम देखते हैं इस वक्त मुआशरे में ऐसी वबा या एक ऐसी बीमारी इसको आप कह लें जो हमें फैलती हुई दिखाई देती है कि हमने अगर रिसेप्शन फ्रंट डेस्क पे हमने किसी खातून को हायर करना है तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, अल्लाह पाक ने सबको खूबसूरत बनाया है, सबकी अपनी मुख्तलिफ शख्सियत है, सबके अपने मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट होती है स्लिम फिट हो, टॉल हो, मॉडर्न हो, खुले बाल हों। हमने अबाए वाली या पर्दे वाली हिजाब करने वाली खातून को हमने फ्रंट डेस्क पे, इवन बाकी अगर ऑफिस की भी हम बात करें जहाँ बाकी जो काम किए जाते हैं वहाँ पे भी उन्हें नहीं हायर किया जाता, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इस बीमारी पे बात करने वाले हैं कि आया अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम और इस्लाम ने जो है वो कुछ टर्म्स कंडीशन रखी हैं औरत के लिए। और आज इस मुआशरे में जहाँ हम बात करते हैं पढ़ा लिखा तबका है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हम अपने पर्दे को जो कि औरत का जेवर करार दिया गया है उसे क्यों नहीं समझ पा रहे या क्यों प्रमोट नहीं किया जा रहा, या फिर सोसाइटी प्रेशर हम इसको कह सकते हैं। तो इसी पे इन डिटेल आज इंशाल्लाह बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि क्या हुक्म दिया गया है हमारे लिए, ख़वातीन के लिए क्या हुक्म है, और इस वक्त मुआशरे में ऐसी क्या वजूहात, क्या रीज़न्स हैं, कौन से प्रेशर्स हैं जिनकी वजह से हम हमारे जो इस्लामी गेटअप है उसे हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। जनाब मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाती हूँ ताकि जल्द से जल्द हम अपने मेहमान इस टॉपिक पे गुफ्तगू कर सकें अपने मेहमानों से। हमारी आज की पहली मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, माशाल्लाह बहुत ही सुलझे शख्सियत, हमारे लिए मोहतरम है जी। और आज हम उनसे बहुत कुछ जानेंगे। आज के टॉपिक के हवाले से हमारे साथ तशरीफ़ फरमा इस्लामिक स्कॉलर हैं जी मोहतरमा समीना वज़ीर साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे जो मेहमान तशरीफ़ फरमाए हैं जी, आप भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां रखती हैं, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम में आप इन्हें सुन चुके हैं, देख चुके हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी मोहतरमा रुबीना अयूब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। समीना साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। पर्दे की हम बात कर रहे हैं। पर्दे में यकीनन एक ऐसी खासियत है जो हम इस्लाम में भी कहा जाता है, कुरान में भी वाज़ेह इस चीज़ को करार दिया गया है कि ये औरत का जेवर है। तो मैं चाहूँगी कि बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में आप हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नास व मुईन। जिस तरह कहा जाता है कि जो
پردہ ہے وہ عورت کا زیور ہے، یعنی زیور یعنی قیمتی چیز ہے. جس طرح انسان ایک زیورات کی انسان بہت ساری کیئر کرتا ہے اس کی، کیونکہ اس کی قیمت ہے، کیونکہ انسان اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اس لیے تاکہ وہ بہت سی چیزوں سے محفوظ رہے. اسی طرح ایک جو عورت ہے وہ ایک زیور کی مانند، یعنی وہ قیمتی ہے، اس کی ارزش ہے. اس لیے خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ وہ حجاب کرے. اس لیے حجاب کرے تاکہ وہ جو دنیا کی جتنی برائیاں ہیں، جتنی گندگیاں ہیں، ان سے دور، ان سے محفوظ رہے. کیونکہ جو عورت ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے، وہ عفت کا پیکر ہے. اور خداوند عالم نہیں چاہتا ہے کہ کسی نامحرم کی نگاہ اس عورت پر پڑے. صحیح. یعنی عورت کی اس قدر اہمیت بیان کی گئی، یہ فضیلت بیان کی ہے کہ جب وہ خدا کی بارگاہ میں بھی آئے تو حجاب کے ذریعے آئے، یعنی حجاب میں آئے، با پردہ آئے. یعنی خداوند عالم کو اتنا پسند ہے حجاب، اور خداوند عالم ایسے لوگوں پر انعام نازل کرتا ہے کہ جو حجاب کی رعایت کرتے ہیں. کیا بات کہ واقعاً سب سے بڑا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم اس شخص سے راضی ہو جاتا ہے، اس خاتون سے راضی ہو جاتا ہے کہ جو حجاب کی رعایت کرتے ہیں. واقعاً یہ بہت شکر کا مقام ہے، یعنی ایک نعمت خداوند عالم نے ہمیں دی ہے کہ اگر ہم دور جاہلیت میں دیکھیں تو وہاں پہ کیا تھا، کوئی حجاب نہیں تھا، کسی عورت کی اہمیت بیان نہیں ہو رہی تھی. لیکن رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آتے ہی، یعنی ان کی شریعت کے آتے ہی ایک جو عورت ہے جو پست تھی وہ بلند ہو گئی. یعنی اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو گئی، اس کی قیمت ہو گئی کہ وہ جو لوگ تھے وہ عورت کو کیا بری نگاہ سے دیکھتے تھے. لیکن جب رسالت عزت، کوئی مقام نہیں، کوئی مقام نہیں تھا. لیکن جب رسالت ماپ آ رہے ہیں اور جب ان کی بیٹی یعنی اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جب تعارف کرا رہے ہیں تو لوگ حیران ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کی اور رسالت امام کس طرح بیان جب آپ آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، آپ ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ ان کو بٹھاتے. ماشاءاللہ سے واقعا یہ ایک اہمیت بیان ہو رہی کنیز خدا کس طرح ہے. یعنی کنیز خدا کی جو اطاعت ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے، یعنی ایک عورت ہے اس کا کیا مقام مرتبہ ہے. یہ آگے چل کے اس پہ انشاءاللہ ہم مزید بھی بات کریں گے کیونکہ بہت ہی وسیع ترین ٹاپک اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کے وقت کے لیے. محترمہ روبینہ ایوب صاحبہ، آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ پردے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اسلام میں اس کو عورت کا زیور قرار دیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ، ہمیشہ عزت افزائی فرماتے ہیں اور ٹاپک ایسے لے کے آتے ہیں جو کہ معاشرے کی ایک بہت زیادہ ضرورت ہوتے ہیں. اور یہ ہماری ٹیم پوری جو ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو، اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ. تو جی بے شک پردے پر عمل کر کے عورت جو ہے وہ شرم و حیا کے اصولوں پر کاربند ہو جاتی ہے اور بالکل اسی طرح سے محفوظ ہو جاتی ہے جس طرح سے سیپ کے اندر موتی محفوظ ہو جاتا ہے. دیکھیں حیا اور ایمان جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں. جب ایک عورت پردے میں آ جاتی ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں جو ہیں یعنی حیا اور ایمان اس کی ملکیت بن جاتے ہیں. دونوں میں سے ایک بھی اگر چلا جاتا ہے بے پردگی کی وجہ سے تو پھر حیا کے ساتھ ساتھ بندے کا ایمان جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اگر حیا نہیں ہے تو بندے کا ایمان نہیں ہے، اگر بندے کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے اندر حیا بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بھی بیان فرمایا کہ جو عورت ہوتی ہے اگر وہ پردے پر عمل نہ کرے تو پھر شیطان جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر برائی بھی پھیلتی ہے اور بہت سے بھی جو افعال ہیں وہ بھی سرزد ہوتے ہیں. ایک محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے. لوگ خاموش رہے. اس محفل کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے. جب محفل برخاست ہو گئی کیونکہ جواب کوئی بھی نہیں دے سکا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھر گئے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی پوچھا کہ فاطمہ یہ بتاؤ کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے. تو انہوں نے سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ یہی بتائی کہ عورت جو ہے وہ گھر کے اندر رہ کے بھی پردے کا اہتمام کرے. گھر سے باہر تو ہے ہی، گھر کے اندر رہ کر بھی پردے کا اہتمام کرے. تو یہ چند وجہ کہتے ہیں کہ نہیں گھر میں کیا ضرورت ہے. نہیں، گھر میں بھی ہے. گھر میں صرف یہ چوائس ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنا منہ کھلا رکھ سکتی ہے
اور اپنے جو پاؤں ہیں، اپنے جو ہاتھ ہیں، اپنے جو محرم ہیں ان کے سامنے وہ یہ کر سکتی ہے، لیکن جب گھر سے باہر وہ جائے گی تو وہ اپنی چیزوں کا بھی پردہ کرے گی، اپنے آپ کو کور کر کے باہر نکلیں گی۔ تو یہ چند وجوہات ہیں جس کی بنا پر پردے کو عورت کے لیے ڈھال بھی کہا گیا ہے اور شرم و حیا کی علامت بھی کہا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی گندی نظروں سے محفوظ و مامون ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین، ہمارے اگلے مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں جی، رباب زہرا ہمارے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ رباب، آپ نے ہمیں جوائن کر لیا، اور میں چاہوں گی کہ آپ خوبصورت کلام سے آغاز کریں، بسم اللہ کیجیے۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں، کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں، حدود طائر
सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है। खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का करीना हुजूर जानते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिस पे डिस्कशन का आगाज़ हो चुका है, बात की जा रही है पर्दे के हवाले से कि पर्दा औरत का ज़ेवर है। कोई शक नहीं, कुरान और सुन्नत में हम इस पे जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त हालात हाज़िरा मौजूदा दौर में हम पर्दे को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, उस पर बात की जा रही है। मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए से मैंने सब आप ही से जानना चाहूँगी, पर्दे को लेके काफ़ी सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि पर्दा क्या फुल अबाया करना, निकाब करना या हिजाब करना, तो इसमें सतर, पर्दा, हिजाब, मैं चाहूँगी कि आप इनकी डेफिनेशन तशरीह जो है वो नाज़रीन को इसके सामने रखिए ताकि क्लियर हो जाए, वाज़ेह हो जाए कि पर्दा किस हवाले से जो है ना हम गुफ्तगू कर रहे हैं और आया इस्लाम में जो एक ज़ेवर का तज़किरा किया गया है वो क्या है। यानी पर्दा, हिजाब यानी अपने आप को छुपाना, क्योंकि इसमें तीन चीज़ें ना, सतर, पर्दा, हिजाब, जी तीनों का मतलब एक ही है, यानी एक ही मिलता है कि यानी सतर भी वही छुपाना, हिजाब यानी पर्दा, सबका एक ही माना। कि यहाँ हम देखते हैं कि हमारी कुछ, चूँकि आपके आसानी के लिए ऐड करना चाहूँगी, हमारी बच्चियाँ जो यूनिवर्सिटी जाती हैं या ऑफिस गोइंग हमारी बच्चियाँ, वर्किंग लेडीज़ हैं, उन्होंने हिजाब किया हुआ होता है लेकिन उनका जो लिबास है वो वेस्टर्न होता है, लाइक उन्होंने जीन्स शर्ट कैरी की हुई होती है, तो वो कहते हैं हमने हिजाब किया हुआ है तो हम इस्लामी तौर तरीक़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए आप डिफ़ाइन कर दीजिए। असल में जो आजकल का जो हिजाब है और लोगों ने जिस तरह मफहूम समझा है वैसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हिजाब का मतलब ये होता है कि आप जो भी जीनत कर रही हो वो शो ना हो, नुमाया ना हो लोगों के नज़दीक। लेकिन हम लोग ये करना चाहते हैं कि आपका लिबास ढीला ढाला खुला होना चाहिए, बारीक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नुमाया ना हो, आप फिट लिबास आपका ना हो, क्योंकि लिबास का मफहूम ही है ये, यानी अपने आप को छुपाना। अगर हम लिबास पहन रहे हो और वहाँ से यानी लिबास आपका नुमाया हो रहे हो आप लोग, तो इसका मतलब वो लिबास ही नहीं है, पर्दे का वो हमारा वो मकसद पूरे नहीं हुआ, नहीं होगा। इस तरह जब लोग होते हैं यानी जीनत करके उसके बाद आप लिबास पहने हो या अबाया पहने हो, कुछ ही पहने हो, तो वो हिजाब नहीं होता। क्योंकि हम देखते हैं कि क्योंकि हर शैतान की कोशिश यही होती है कि आपको गुनाह में मुब्तला करे, वर्गलाने की कोशिश उकसाता है, बिल्कुल। क्योंकि खुदा का हुक्म यह है कि इंसान खुदा की बारगाह में जाए, खुदा की इताअत करे, खुदा का जो हुक्म है उसकी पैरवी करे। लेकिन शैतान ये नहीं चाहता कि वो अताअत गुजार हो जाए। तो बस जब इंसान हिजाब करने लगता है तो सौ वसवसे हमारे जहन में आ जाते हैं कि हम इस तरह अच्छे नहीं लग रहे, हमें वैसे लिबास पहनना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, काइंड ऑफ थॉट्स। जी हमें लोगों की फिक्र होती है कि फलां हमें क्या कहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि खुदावंद आलम का हुक्म यह है कि इंसान पाक व पाकीज़ा हो, यानी लिबास ऐसा हो कि वो इंसान को पाक व पाकीज़ा कर ले, जो इफ़्फ़त का पैकर बन जाए, वो आपका लिबास है, वही कीमती लिबास है, वही आपका अर्जिशमंद लिबास है, उसी बिना पर आप कीमती हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मोहतरमा रुबीना अयूब साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ भी लेके आना चाहूँगी कि हम सतर, हिजाब और पर्दे में हम इसके जो डेफिनेशन है वो हम क्लियर नहीं कर पाते, और हम जैसे मैंने अभी तज़किरा भी किया कि हमारी बच्चियों ने हिजाब किया हुआ होता है, वर्किंग लेडीज़ ने हिजाब किया हुआ होता है, लेकिन उनका लिबास जो है वो उस तरह से नहीं होता। और अगर हम बात करते हैं उन्होंने अबाया ज़ेब तन किया हुआ है, तो आजकल के अबाया भी एक फ़ैशन के तौर पे हम उन्हें जो है वो वेयर कर रहे हैं, तो इसकी तशरीह आप नाज़रीन के सामने सादा अल्फाज में रखते हैं कि आया हम जो सतर की बात करते हैं, पर्दा हिजाब की बात करते हैं, हम अबाया पहनते हैं या
کس طرح سے اپنے آپ کو ہم نے کور رکھنا ہے, یا اسلام میں کس طرح کے لباس کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے, بتائیے. جی سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنی چاہیے ہمیں کہ سطر ہے کیا. عورت اور مرد کا سطر جو ہے اس میں فرق ہے. عورت جو ہے اس کا پورا وجود جو ہے وہ سطر کے اندر داخل ہے. صحیح. اور مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے. ٹھیک ہے, یہ فرق ہے مرد اور عورت کے سطر میں. اور اس سطر کو ڈھانپنے کے لیے جو حربہ استعمال کیا جاتا ہے, جو چیز استعمال کی جاتی ہے, اسے حجاب کہتے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں اس کو پردہ بولتے ہیں. تو اس کے بارے میں اگر اچھی طرح سے سمجھنا ہے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ دور میں جانا پڑے گا کہ وہاں پر کیا ہوتا تھا اس سلسلے میں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ ازواج مطہرات ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پر ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم جو تھے وہ آ گئے. تو ہم نے ان سے پردہ نہیں کیا, یعنی ہم وہیں پر بیٹھے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدرے ناراض ہوئے اور ہم سے فرمایا کہ تم لوگوں نے پردہ کیوں نہیں کیا, یعنی اٹھ کے کیوں نہیں گئی. تو وہ فرماتی ہیں, یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نابینا ہے تو آپ تو دیکھ رہی ہو نا. تو بالکل یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کے ذہن میں نہیں ہوتی, ہمیں رکھنی چاہیے. یہاں پہ پھر بات وہی آتی ہے, ہم بیشتر پروگرامز میں یہ تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ چیزیں, تاریخ, ہسٹری ہمارے سامنے سب کچھ ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ پردے کی کس طرح سے بے حرمتی ہو جاتی ہے. آپ شادی بیاہ کے موقعوں کو لے لیں, جب دولہے کو اندر لایا جاتا ہے خواتین کے اندر, یہ ہماری اپنی شادیوں میں بھی ہوتا ہے. دولہے کو ان خواتین کے درمیان میں لایا جاتا ہے جو کہ اس کے لیے نامحرم ہوتی ہیں, اور پھر دولہے کا وجود اس دن تو ماشاءاللہ سے اس نے خوبصورت سے کپڑے زیب تن کیے ہوتے ہیں, بھرپور جوانی ہوتی ہے, اور جو بچیاں بھی وہاں پر بیٹھی ہوتی ہیں, اور وہاں پر وہ بچیاں بھی ہوتی ہیں جن کے رشتے نہیں ہوتے, تو ان کے دل میں پھر حسرت پیدا ہوتی ہے اس کی. تو پھر بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ پھر یہ سوچ کے وہ غلط راستے پر چلنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہمارے بارے میں بھی جلدی سے سوچا جائے. وہ شیطانی وسوسے جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ساری قباحتیں, بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے اپنی روزمرہ زندگی کے اندر ان رسموں کو ہم نے شامل کیا ہوا ہے جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں شادی بیاہ کا یہ حصہ ہیں. ایگزیکٹلی. اب انہی چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب فردر بھی ہم اس پہ آگے بات کرتے ہیں. سمیرہ سے بتائیے گا واجبی پردہ کیا ہے؟ واجبی پردہ یہ ہے کہ انسان اپنے, یعنی جس کا حکم قرآن میں بھی دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انسان یعنی اتنا حجاب کرے, اور اگر وہ زینت کرے, زینت کرا تو پھر تو آپ بالکل نقاب کرنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے. یعنی جہاں پہ آپ کو خوف ہو رہا ہو کہ نامحرم کی نگاہ آپ پر پڑ رہی ہے, تو وہاں پر ہمارے جیسے شادی بیاہ کی بات ہو رہی ہے, وہاں اپنے آپ کو چھپانا, یعنی نقاب کرنا ہم پہ واجب ہو جاتا ہے. اور یعنی یہ جو حجاب ہے اس کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم لوگ بہترین رہے, تاکہ ہم گناہوں میں مبتلا نہ ہوں, کیونکہ اصل میں ہمیں اس کی اہمیت بیان نہیں ہوئی نا, ہمیں اس کی پتہ نہیں ہے اس کی قیمت کیا ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, اس کے کیا فضائل ہیں. دنیاوی سٹائل کے بارے میں تو بڑا واضح بتا دیا گیا کہ آپ اس طرح کے کپڑے پہنیں گے, اس طرح سے ماڈرن لگیں گے تو آپ کی بڑی ویلیو, بڑی واہ واہ ہوگی. لیکن جب پردے حجاب کی بات آتی ہے تو اس کو اس طرح سے ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ اس کے کتنے فوائد ہیں اور اللہ کی نظر میں آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہو جاتا ہے, یا آپ کتنے سیف سیکیور ہو جاتی ہیں. یہ جب انسان اگر عام روٹین میں جائے تو وہ کس طرح ہوتا ہے, اس کی اہمیت بیان نہیں ہو رہی, تمام لوگ سب کی نگاہیں اس پر ہوتی ہے. لیکن جب ایک خاتون حجاب میں جاتی ہے تو یعنی کسی کی جرت نہیں کہ اسے دیکھے. اگر وہ دیکھ بھی رہی تو وہ گناہ, یعنی وہ خود گناہ مبتلا نہیں ہو رہی, یعنی وہ بہت سے گناہوں سے دور ہے. اور یہ جو نامحرم کی نگاہ ہے, اور اگر ہم احادیث کی روشنی میں جائیں تو کہا جاتا ہے کہ
اگر خاتون کو معلوم ہو جائے کہ نامحرم آپ کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو جو عورت ہے وہ لوہے کا لباس پہن کے باہر نکلے گی. یعنی اس قدر بیان کیا گیا ہے. یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگلا کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. اس نگاہ کی وجہ سے جو ہمارے وجود میں جو بیماریاں ہو رہی ہیں, جو بہت سی یعنی جراثیم پیدا ہو رہے ہیں, اس کی ہمیں نہیں پتہ اس کے بارے میں. اسی وجہ سے ہم حجاب سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. محترمہ روبینہ ایوب صاحبہ, عورت کی یہ بے پردگی جسے ہم ماڈرنزم کہتے ہیں یا جسے ہم سوسائٹی پریشر کہتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کیا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو ہے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چیز سب سے زیادہ ہائی لائٹ کی گئی ہے وہ نظر کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. سب سے پہلے مردوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جو ہیں وہ نیچی رکھیں. دیکھیں, اس سلسلے میں اکثر میں نے خواتین سے بھی سنا ہے کہ مردوں کو کہا گیا, صرف مردوں کو نہیں کہا گیا, لیڈیز کے لیے بھی کہا گیا. پہلی آیت میں اگرچہ مردوں سے خطاب ہے کل للمؤمنین, پھر جب خواتین کو اگلی آیت میں خطاب کیا گیا تو پھر کہا گیا کل للمؤمنات, خواتین کو بھی کہا گیا. خواتین کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ مردوں کو کہا گیا ہے, خواتین کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور عورت کو زیادہ جو ہے وقت جو ہے وہ اپنے گھر میں گزارنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن وقت ضرورت عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے, لیکن کچھ شریعت نے اس کے لیے کچھ حدود لگائی ہیں جس کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے گھر سے باہر جا سکتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن زیادہ وقت جو ہے عورتوں کو, خواتین کو اپنے گھروں کے اندر گزارنے کی اجازت دی گئی ہے. ایون کہ جب نماز کے بارے میں عورت کو کہا گیا تو عورت کے متعلق کہا گیا کہ عورت اپنی نماز گھر کے ایسے کمرے میں پڑھے جو کہ پیچھے کی طرف ہو یا عام کمروں سے ہٹ کے ہو اور قدرے وہاں پر اندھیرا ہو. اچھا, یہاں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, اسی بات کو آپ کنٹینیو کیجئے گا کہ بعض میں نے خواتین ایسی دیکھی ہیں جو ہم کسی پارک وغیرہ میں یا کسی ایسے اوپن ایریا میں ہوتے ہیں جہاں کی فیملی گیدرنگ ہوتی ہے یا ایک پبلک ایریا ہوتا ہے, اپنی فیملی کے لیے گئے ہوئے, فیملی کے ساتھ وہاں پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پہ میں نے خواتین کو دیکھا ہے اوپنلی وہاں پہ نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں. یہ کیا درست ہے؟ دیکھیں, یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ وہ گھر میں بھی آپ وہ کہہ رہے کہ گھر میں بھی, گھر کا بھی ایک کونا ہو اور اس میں بھی تھوڑا اندھیرا ہو کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی اچانک سے غیر محرم آ بھی جاتا ہے تو آپ کا چہرہ کھلا ہوتا ہے. تو نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تخصیص دی ہے کہ چہرہ انسان کا جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے, تو آپ کے گھر کے اندر کوئی نامحرم اچانک سے بھی آ سکتا ہے. تو وہ اچانک سے پھر وہ جو سامنے کمرہ ہے, مہمان جب آتا ہے تو پہلے اسی کمرے میں جھانکتا ہے جو سامنے ہوتا ہے. تو عورت کو نماز کے لیے گھر کے اندر بھی جگہ جو ہے مخصوص رکھنی چاہیے. باقی یہ رہی کہ عورتوں کی نماز جب باہر پارک میں اگر کوئی کہہ دے کہ ہو جاتی ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے. عورت کی نماز وہاں پر نہیں ہوتی. میں نے دیکھا, اس لیے میرے مائنڈ میں ایک دم سے آیا کہ وہ اوپنلی, یعنی کہ آپ کے ارد گرد غیر محرم پھر رہے ہیں, مرد حضرات ہیں, اوپن میں آپ نماز ادا کر رہی ہیں. عورت اگر پارک میں نماز پڑھ رہی ہے تو نظر نہیں بھی پڑھنی تو لوگ دیکھیں گے کہ خاتون نماز پڑھ رہی ہے, وہ تو اپنی طرف سے بیچاری پڑھ رہی ہے, چلیں اس کو اگر نہیں فرض ادا کر رہی ہے, لیکن لوگ اس کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے, وہاں لیکن نظر پڑ رہی ہے. تو پھر وہ نماز جو ہے فائدے کی بجائے کتنا بڑا نقصان دے رہی ہے کہ آپ کو نامحرم جو ہے وہ آتے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور پھر کچھ ہم جیسے پھر ہو سکتا ہے وہ تنقید بھی کریں, یہ کیسی عورت ہے جو یہاں پر نماز پڑھ رہی ہے, اس سے تو اچھا تھا وہ اپنے گھر میں ہی رہتی, یہاں پر نہ ہی آتی. اگر اپنی نماز کی اتنی فکر تھی تو پھر یہ گھر چلی جاتی نماز کے ٹائم پہ, یہاں پہ کیوں پڑھ رہی ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ریاکاری نہ کر رہی ہو, لیکن لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز جو ہے ریاکاری میں آ رہی ہے. تو پھر اس وجہ سے عورت جو ہے وہ شکوک و شبہات کی بنا پر بھی گناہ گار ہوگی. اوور جب ہم دیکھتے ہیں, دیکھیں حضرت خدیجہ انہوں نے بھی تجارت کی, کاروباری خاتون تھی وہ, اسلام ہمیں کاروبار کرنے سے, بزنس کرنے سے منع نہیں کرتا, لیکن کچھ ٹرمز کنڈیشن رکھی گئی ہیں. اس وقت کی ضرورت بن چکی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بھی اپنے مرد حضرات کے ساتھ اسی طرح سے ہاتھ بٹائیں, کام کریں, جاب کریں, وقت کی ضرورت ہے, حالات جو ہیں. تو آیا کس طرح سے وہ پھر ان اسلامی ٹرمز کنڈیشن کو, اپنے پردے کو برقرار رکھیں؟ کیونکہ ایک طرف سوسائٹی پریشر ہے کہ انہیں جو ایک آفس کی طرف سے انہیں ریکوائرمنٹ ملتی ہے کہ یہ ٹرمز کنڈیشن
کنڈیشن ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. دوسری طرف ہم اسلام کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ کچھ ٹرمز کنڈیشن رکھی گئی کہ اگر آپ نے گھر سے 4 دیواری سے باہر جانا ہے, آپ نے کام کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, تو یہ ٹرمز کنڈیشن ہے جن کو آپ نے فالو کرنا ہے. اب ان دونوں صورتحال میں ایک عورت کیا کرے؟ دیکھیں, جو پردے دار عورت ہوتی ہے نا, وہ اپنی فیلڈ جو ہے اس حساب سے سلیکٹ کرتی ہے. ہمارا تعلق جس معاشرے میں ہے اس میں زیادہ تر خواتین کے لیے ٹیچنگ کا جو شعبہ ہے اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. لیکن موجودہ آج کل تو ٹیچر حضرات موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ بھی ایسے ہیں, تو عورت جو ہے اگر مرد کے شانہ بشانہ پرائیویٹ سیکٹرز میں کہا جاتا ہے کہ کام نہ کرے تو پھر بھی پریشانی. تو کچھ مجبوریاں ہیں عورت کی, لیکن فیلڈ کے اندر پھر ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ خواتین جو ہیں ان کا الگ شعبہ ہو اور مرد جو ہیں ان کا الگ شعبہ ہو, یعنی کو نہ ہو, سیپریٹ انتظام ہو. لیکن وہ جگہ جہاں پر صرف مرد ہی مرد ہوں اور ایک اکیلی عورت ہو یا 2 عورتیں ہوں, وہاں پر جو ہے وہ یہ چیز اسلام کے اندر حرام ہے اور ناپسندیدہ ہے. اور ایک اور چیز جو ہمارے اس وقت ہمارے تعلیمی ادارے, چونکہ ایک ایجوکیشن لائن کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ بھی پردے کی بات کرنا ضروری, کیونکہ اس وقت موجودہ حالات میں یہ چیز ہو رہی ہے کہ ہمارے بہت سارے تعلیمی ادارے, اسکول, یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایجوکیشن, وہاں پہ ہمارے بچے بچیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں, اور وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کافی حد تک ماڈرن ہوتا ہے, جہاں پہ حجاب کا آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی تصور کانسیپٹ ہوتا ہے. اور اگر کوئی بچی کرتی ہے تو اسے بالکل سائڈ کر دیا جاتا ہے, اس طرح گروپنگ میں اس کو شامل نہیں کیا جاتا, ایکٹیویٹیز میں اس کو ساتھ نہیں رکھا جاتا. تو یہاں تعلیمی ادارے یا پھر ہمارے ٹیچر جو پڑھے لکھے بچے کی کردار سازی کر رہے ہیں, وہ انہوں نے ہی دنیا اور دینداری اور دنیا کے بارے میں انہوں نے سارا کچھ بتانا ہے. تو وہیں پہ اگر یہ چیز ہے تو پھر ہم کس سے یہ امید وابستہ کریں کہ وہ ہمارے بچوں کو اسلام کی تعلیم دے گا, ہماری بچیوں کو یا بچوں کو پردے کے بارے میں بتائے گا؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, اور یہ بھی وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو مخلوط تعلیم کا زہر جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیل رہا ہے, اس کے آپ نتائج بھی تو دیکھ رہے ہیں. ابھی حال میں جو پرانے واقعات جو ہیں وہ تو چلیں, ان کو چھوڑیں. ابھی حال میں جو واقعہ ہوا ہے, جو سیکورٹی گارڈ کے حوالے سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ سیکورٹی گارڈ کا یہ کام ہے, پھر اس میں اور زیادہ ہائی اتھارٹیز جو ہیں وہ ملوث پائی گئیں. تو یہ سب اسی چیزوں کا نتیجہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں ان کو اکٹھی تعلیم دی جا رہی ہے. پھر ہمارے دور میں تو یہ تھا, ہم لوگ جب جاتے تھے تو نہ ہمیں کانوں میں وہ رنگز پہننے کی اجازت تھی, نہ ہمیں لپسٹک, اور نہ ہمیں تمہیں تو بڑی وہاں پہ ڈنڈا ہوتا تھا اسپیشل, جس کے لیے ہمیں اسمبلی میں چیک کر کے جو ہے باقاعدہ سے باہر نکال کے ہمیں سزا دی جاتی تھی. تو اب تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ لڑکیاں لیٹ ہو جاتی ہیں, لیکن وہ میک اپ ان کا جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر عورت دیکھیں, اگر خود دعوت دے گی, اگر کسی بندے کو سادگی نہیں اپنائے گی, حجاب میں نہیں رہے گی, تو دیکھیں پھر جب نظر پڑے گی تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ نظر جو ہوتی ہے وہ بھی ایک زنا ہوتی ہے, وہ نظر کا زنا ہوتا ہے. روبینہ صاحب بریک کی جانے پڑنا ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم ڈیٹیل بات کرتے ہیں. ناظرین یقیناً بہت ہی اہم وسیع ٹاپک ہے, مزید اپنے مہمانوں سے اس پہ جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, پردہ عورت کا زیور ہے. وقت کی ضرورت ہے یہ ٹاپک. ہم کامیاب بھی ہونا چاہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھنا چاہتے ہیں, لیکن کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یقیناً عورت کو پردے میں رہنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے, لیکن جب اپنے معاشرتی تقاضوں کو دیکھتے ہیں تو معاشرہ کچھ اور تقاضے کر رہے ہیں. تو اسی پہ آج ہم بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے. روبینہ صاحبہ, آپ ہی سے ہم گفتگو کر رہے تھے بچیوں کے حوالے سے, جو بچے اور بچیاں ایک ساتھ اسکول کو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, انہیں کو لے کے ہم پردے پہ بات کرتے ہیں. آپ اپنی بات مکمل کر لیں, پھر ہم رباب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مخلوط تعلیم ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اگر یہ ہوتی بھی ہے تو چند ایک علاقوں میں یہ ہو, جس کا دل کرے وہ وہاں پہ چلے جائے. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں یہ ہے, اور اگر کوئی بچی وہ فیلڈ سلیکٹ کر لیتی ہے تو اس میں تو مرد بھی ہوتے ہیں اور وہ اس کا پسندیدہ شعبہ ہے, تو وہ تو بیچاری مجبور ہے نا. تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھے, وہاں کا ماحول وہ خود بھی بہتر بنانے کی کوشش کرے, اور وہاں پر جو معلم ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے اوزار و اطوار سے معلم ہی لگیں. ایک دیکھیں, ایک سنگر ہوتا ہے نا, اس کا حلیہ اور ہوتا ہے, ایک معلم ہوتا ہے اس کا حلیہ اور ہوتا ہے.
پائلٹ کو آپ دیکھیں اس کا حلیہ اور ہوتا ہے، آپ طبیب کو دیکھیں اس کا حلیہ جو ہے اور ہوتا ہے. تو ہر بندہ اگر اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کہ میں اس شعبے میں ہوں، مجھے اپنا جو کردار ہے وہ اس طریقے سے پہلے ڈھالنا ہے، پھر میں نے امت کی جو بیٹیاں ہیں ان کو میں نے تعلیم دینی ہے. اگر ان بنیادی وجوہات کو اگر اپنے ذہن میں رکھا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے کے اندر یہ جو برائیوں کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس میں انشاءاللہ تعالی کافی حد تک کمی جو ہے وہ واضح ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. رباب زہرا صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے. بسم اللہ کیجیے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. کعبہ عشق ہاں ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ رباب زہرا صاحبہ. محترمہ سمینہ وزیر صاحبہ، جب عورت کے لیے پردہ جو ہے وہ واجب قرار دیا گیا ہے تو حج کے ایام میں عورتیں اجنبیوں سے پردہ کیوں نہیں کرتی؟ یعنی حج ایک واجب عمل ہے، وہاں پہ بھی یعنی جتنا حجاب خداوند عالم نے کہا گیا ہے اس کی رعایت کرنی ہے. لیکن پھر بھی انسان یہ کہتا ہے کہ اتنے ہجوم، یعنی مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں، یعنی انسان، لیکن یہ انسان سوچے کہ سب کا جو مقصد ہے وہ ایک ہے. سب کا مقصد یہ ہے کہ وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں آئے، یعنی سب کی نیت ایک ہے. تو ایسے میں وہاں پہ گناہ میں مبتلا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. تو بس خداوند عالم نے ایسی جگہ، یعنی جہاں
انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو وہاں پر بھی بہت سے حکم خداوند عالم نے لاگو کیے کہ انسان خوشبو نہ لگائے، زینت نہ کرے. اس لیے نہ کرے کیونکہ اس کا جو مقصد ہے وہ صرف خدا کی بارگاہ میں جانا ہو، یعنی خدا کے حکم کی اطاعت کرنا ہو. تو بس عام روزمرہ زندگی میں بھی یہ چیزیں ہمیں لاگو کرنی چاہیے. فقط یہ نہیں کہ میں حج میں یہ چیز لاگو کروں کہ یعنی جو میں خوشبو اگر لگاؤں تو اگر نامحرم اگر وہ سونگے یعنی انسان گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو بس خداوند عالم کا حکم حج میں یہ ہے کہ انسان جس طرح حج کے قوانین ہیں، حج میں بہت چیزوں کا حکم دیا ہے کہ انسان زینت نہ کرے، یعنی سرما نہ لگائے، بہت سی چیزوں کے بارے میں ہے. یہ اس لیے کہ انسان اپنی روزمرہ زندگی میں بھی یہ تمام چیزوں کو فالو کر کے نامحرم سے دور رہے تاکہ نامحرم کی نگاہ ہم پر نہ پڑے. صحیح. یہ خداوند عالم کا جو حکم ہے اس قدر حسین ہے کہ واقعاً حج میں بھی دیکھیں کہ اگر وہاں پہ بھی خدا چاہ رہا ہے کہ انسان ان تمام لوگوں کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ میری بارگاہ میں آیا ہے. یعنی خداوند عالم ایسے شخص پر ناز کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو شخصیتیں ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یعنی ہر چیز دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آئے ہیں. یعنی فرشتوں کے درمیان خدا ناز کرتا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھو. جب کوئی بالخصوص جب جوان خداوند عالم کی بارگاہ میں جاتا ہے تو خداوند عالم بہت خوش ہوتا ہے، خداوند عالم اس سے بہت راضی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جوانی میں انسان بہت سے گناہ کرتا ہے، یعنی گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو گئے. اور آج کے دور میں جیسے سوشل میڈیا، انسان موبائل دیکھتا ہے، بہت سے گناہ مبتلا ہوتے ہیں. تو بعض اگر ہم لوگوں میں دیکھیں تو ایسے بھی لوگ ہیں، اگر ہم شہداء کی تاریخ میں دیکھیں، شہداء کو دیکھیں، ابھی بھی جو شہداء ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم موبائل یوز کر رہے ہیں تو ہم باوضو ہو کر موبائل یوز کر رہے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا تو کیا وجہ ہے کہ انسان تو جب وضو کرتا ہے اس لیے کہ وہ خداوند عالم کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم اس لیے وضو کر کے یہ موبائل ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تاکہ جو ہماری نگاہ حرام پر نہ پڑے، کوئی شیطانی وسوسہ نہ. یعنی ایک اتنی گہری بات ہے کہ اگر میں کوئی اچھے کام کے لیے بھی موبائل کو اگر میں استعمال کر رہی ہوں تو انسان کہیں نہ کہیں گناہ مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن جب انسان باوضو خدا اس طرح جاتا ہے تو واقعا انسان بہت سی آلودگیوں سے محفوظ ٹھیک ہو گیا. محترمہ ربنا ایوب صاحبہ، آپ اس سوال کے جواب میں کچھ کہنا چاہیں گی کہ پردہ چونکہ خواتین کے لیے واجب ہے لیکن دوران حج وہ نہیں کرتی ہیں اجنبیوں سے پردہ؟ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. حج کے دوران جتنا پردہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہے ہی نہیں. اب کچھ عورتیں جو ہیں وہ اگر چہرے کا پردہ نہیں کرتی تو وہ اپنے طور پہ نہیں کرتی، وہ گناہ گار ہوتی ہیں. فرق صرف اتنا ہے حج کے اندر کہ جو عورت ہر کپڑا جو ہے وہ احرام کا وہ چہرے کے ساتھ نہ لگے، اس کے اندر کچھ حکمتیں ہیں. اب دیکھیں اتنی گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پہ، سانس گھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، وہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں. اب عورت جو ہے وہ دیکھیں باقی تو سر سے پاؤں تک وہ ایک سطر کے اندر وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اور حجاب کے اندر ہوتی ہے. اگر وہ اپنی یہ جو سانس لینے والی جگہ ہیں منہ اور ناک اور اس کو بھی اگر کور کر لے گی تو اتنے ہجوم میں اس کے اندر جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ تو اس میں یہ حکمت ہے. باقی رہی یہ بات کہ حج کے دوران جو ہے وہ بے پردگی کی اجازت ہے تو یہ غلط فہمی ہے. بس صرف یہ ہے کہ کپڑا جو ہے وہ اپنے چہرے کے ساتھ نہیں، ذرا تھوڑا ہٹ کے جیسے نقاب کیا جاتا ہے نا کیپ لے کے. آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا اگر جانے کا اتفاق ہوا ہوگا تو جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں وہاں کی خواتین نے ٹوپیاں لی ہوتی ہیں اور پردہ اس طرح سے سیٹ کیا ہوتا ہے، تھوڑا ان کے چہرے سے آگے ہوتا ہے. اچھا، میں نے ایک اور چیز یہاں پہ دیکھی، بات وہیں آ جائے گی کہ ہم پردے کو مکمل طور پہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ پردہ کس طرح کا کہا گیا کہ ہمیں پردہ کرنا ہے. میں نے کچھ میری قریبی تھی جاننے والی جو کہ عمرہ کرنے حج کرنے گئی ہیں، اب ان کا میں نے وہاں پہ جو لباس، کیونکہ سوشل میڈیا ہے پکچرز وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ جو میں نے ان کا جو انہوں نے عبایا زیب تن کیا، میں نے جو دیکھا ہے ان کا جسم واضح ہو رہا ہے. اب کیا اس کو ہم پردہ کہیں گے کہ وہ اللہ کے گھر جا کے بھی ایسا عبایا زیب تن کر رہی ہیں جس کے اسلام اجازت نہیں دیتا؟ دیکھیں سطر کو چھپانے کا نام ہی پردہ ہے. اگر وہی عیاں ہو جاتا ہے تو پھر پردہ کس بات کا؟ ایگزیکٹلی. تو وہ ہے نا ایک اکبر الہ آبادی کے ایک شعر کا مفہوم ہے کہ کچھ بے پردہ بیویاں دیکھیں اور پوچھا ان سے کہ یہ کیا، تو آگے سے انہوں نے کوئی ایسا جواب دے دیا کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. اب اس طرح کے آپ جلوے مردوں کو دکھائیں گی
इस तरह का लिबास आप उनकी पहनेंगी अकल पे पर्दा तो उनकी पड़ेगा। अकल पे पर्दा तो पड़ना है। तो बाकी ये इस्लाम ने कुछ जगहों पे रियायत दी है, जैसे नमाज की रियायत ये है कि आप सफ़र के अंदर हैं, हालांकि सफ़र में भी आप पूरी पढ़ सकते हैं नमाज, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इस्लाम ने रियायत दी है तो उस रियायत को जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। तो हज में भी एक रियायत है, चेहरे का पर्दा होगा लेकिन ज़रा डिफरेंट अंदाज में होगा। सही। कुरान पाक में पर्दे का हुक्म जो है वो किस अंदाज से आया है? कुरान पाक में एक तो नज़रें नीची करने के हवाले से बात की गई, फिर एक जगह पर फरमाया गया, औरतों को मुखातिब किया गया है, कहा नबी की बीवियों से, उनकी बेटियों से कहा गया है, लेकिन मुराद इससे ये है कि जो आम ख़वातीन जो हैं वो भी इस ज़मरे में आ जाती हैं। ठीक है। अक्सर हमारे यहाँ ये देखा गया है कि कुरान पाक में जो खताब उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से किए गए हैं उसके बारे में जो ख़वातीन हैं उन्होंने एक क्या कहना चाहिए, पर्दे से बचने का प्रोपेगेंडा एक किया हुआ है कि वो सिर्फ हुक्म उनके लिए था। वो तो चलें देखें चंद ख़वातीन थी, तो उसकी आड़ में लेके दुनिया में कितनी ख़वातीन हैं, करोड़ों, वो सारी बेपर्दा हो जाए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि औरत जो है, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि औरत की सबसे अच्छी खूबी ये है कि वो पर्दे में रहे, अपने घर के अंदर भी, अपने घर के अंदर रह के वो नमाज रोज़ा भी करे, तो ये चीज़ जो है वो उसकी इबादत है। दूसरी ये कि एक मरतबा आपसे पूछा गया, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि दुनिया की औरतें अफजल हैं या हूरें अफजल हैं। ये सवाल भी गालबन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था कि या रसूलल्लाह मुझे ये बताइए कि दुनिया की औरतें अफजल हैं या हूरें अफजल हैं। तो क्या जवाब मिला कि दुनिया की औरतें अफजल हैं, और वजह क्या बताई गई कि वो घर के अंदर रह के नमाज रोज़ा कर दी हैं, पर्दा कर, घर के अंदर वही औरत रहती है जो कि पर्दे की पाबंद होती है, घर से बाहर वही औरत, घर से बाहर भी निकले लेकिन मजबूरी की बिना पर। लेकिन हम आज के दौर के तनाज़ुर में देखते हैं कि जो काम मर्दों के करने वाले हैं वो भी औरतें कर रही हैं। तो औरत बाहर करने वाले काम करे लेकिन मजबूरी की हालत में करे। ये जो बार बार ड्रेसेस खरीदने जा रही हैं, फिर मर्दों को भी साथ लेके जा रही हैं बाहर, उनको बिठा के, बेचारे मैंने बड़े मर्द ऐसे देखे हैं जो बेचारे मुंह उठा उठा के देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो सारी बेपर्दगी के अंदर आ जाती हैं, और ये इंसान जो है फिर शैतान को ये मौका मिल जाता है, फिर वही माशरती बिगाड़ जो है वहाँ से पैदा होता है। क्योंकि शैतान का तो काम ही ये है, ख़ास तौर पे शैतान का काम है घर के अंदर लड़ाइयाँ करवाना। तो फिर औरत जब बेपर्दगी में जाती है, कोई उस पर फरीफ्ता हो जाएगा अगर, तो अगर उस पर फरीफ्ता हो जाएगा कोई, तो फिर जाहिर है फिर कोई उसके पीछे उसके घर तक भी आ सकता है। फिर उसके जो और घर के मामले काफ़ी सारे इंसिडेंट आपने सुने होंगे, बिल्कुल घर तक उनका पीछा करना, फिर बिल्कुल देखते हैं। पिछले दिनों हमने, अभी बात थोड़ी पुरानी हो गई है, कोई एक कोरियर का वाकया जो सुना है, तो खातून उसको अंदर बुला लेती हैं, तो फिर अंदर फिर जो हालात पैदा हुए तो फिर हस्बैंड ऊपर से आ गया, और फिर कत्लो गारतगरी जो है वो हो गई है, काफ़ी इस तरह के जो फिर जाहिर है फिर घर बर्बाद हो जाते हैं। तो फिर इन चीज़ों को जो है वो जहन में ठीक हो गया। ब्रेक की जाने पड़ना, ब्रेक के बाद नाज़रीन मज़ीद हम इस पर बात करते हैं कि यकीनन पर्दा जो है उसकी बहुत अहमियत है कुरान सुन्नत में, इस्लाम में। मज़ीद अपने मेहमानों से जानते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, पर्दा औरत का जेवर है। वक्त की ज़रूरत है ये टॉपिक। हम कामयाब भी होना चाहते हैं, हम अपने आप को महफूज भी रखना चाहते हैं, लेकिन कैसे रख सकते हैं? इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यकीनन औरत को पर्दे में रहने का जो है वो हुक्म दिया गया है, लेकिन जब अपने माशरती तकाज़ों को देखते हैं तो माशरा कुछ और तकाज़े कर रहे हैं। तो इसी पे आज हम बात करें। मेहमान हमारे साथ मौजूद है। रुबीना साहिबा, आप ही से हम गुफ्तगू कर रहे थे बच्चियों के हवाले से, जो बच्चे और बच्चियाँ एक साथ स्कूल को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उन्हीं को लेकर हम पर्दे पर बात करते हैं। आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर हम रुबाब से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बात तो ये है कि ये जो मखलूत तालीम है इसको ख़त्म करना चाहिए। अगर ये होती भी है तो चंद एक इलाकों में ये हो, जिसका दिल करे वो वहाँ पे चले जाए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हर फील्ड में ये है, और अगर कोई बच्ची वो फील्ड सेलेक्ट कर लेती है तो उसमें तो मर्द भी होते हैं और वो उसका पसंदीदा शोबा है, तो वो तो बेचारी मजबूर है ना। तो फिर उसको चाहिए कि वो अपने तौर पे अपने आप को ठीक रखे, वहाँ का माहौल वो ख़ुद भी बेहतर बनाने की कोशिश करे, और वहाँ पर जो मुअल्लम हैं उन्हें भी चाहिए कि वो अपने औज़ाओ तवार से मुअल्लम ही लगें। एक देखें, एक सिंगर होता है ना, उसका हुलिया और होता है,
ایک معلم ہوتا ہے اس کا حلیہ اور ہوتا ہے، پائلٹ کو آپ دیکھیں اس کا حلیہ اور ہوتا ہے، آپ طبیب کو دیکھیں اس کا حلیہ جو ہے اور ہوتا ہے. تو ہر بندہ اگر اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کہ میں اس شعبے میں ہوں، مجھے اپنا جو کردار ہے وہ اس طریقے سے پہلے ڈھالنا ہے، پھر میں نے امت کی جو بیٹیاں ہیں ان کو میں نے تعلیم دینی ہے. اگر ان بنیادی وجوہات کو اگر اپنے ذہن میں رکھا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے کے اندر یہ جو برائیوں کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس میں انشاءاللہ تعالی کافی حد تک کمی جو ہے وہ واضح ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. رباب زہرا صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے، بسم اللہ کیجیے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. امتی ہوں میں شاہ زمن ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ رباب زہرا صاحبہ. محترمہ سمینہ وزیر صاحبہ، جب عورت کے لیے پردہ جو ہے وہ واجب قرار دیا گیا ہے تو حج کے ایام میں عورتیں اجنبیوں سے پردہ کیوں نہیں کرتی؟ یعنی حج ایک واجب عمل ہے، وہاں پہ بھی یعنی جتنا حجاب خداوند عالم نے کہا گیا ہے اس کی رعایت کرنی ہے، لیکن پھر بھی انسان یہ کہتا ہے کہ اتنے ہجوم، یعنی مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں، یعنی انسان، لیکن یہ انسان سوچے کہ سب کا جو مقصد ہے وہ ایک ہے، سب کا مقصد یہ ہے کہ وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں آئے، یعنی سب کی نیت ایک ہے، تو ایسے میں وہاں پہ گناہ میں مبتلا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. تو بس خداوند عالم نے یعنی ایسی جگہ، یعنی جہاں انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو وہاں پر بھی بہت سے حکم خداوند عالم نے لاگو کیے کہ انسان خوشبو نہ لگائے، زینت نہ کرے. اس لیے نہ کرے کیونکہ اس کا جو مقصد ہے وہ صرف خدا کی بارگاہ میں جانا ہو، یعنی خدا کے حکم کی اطاعت کرنا ہو. تو بس عام روزمرہ زندگی میں بھی یہ چیزیں ہمیں لاگو کرنی چاہیے. فقط یہ نہیں کہ میں حج میں یہ چیز لاگو کروں کہ یعنی جب میں خوشبو اگر لگاؤں تو اگر نامحرم اگر وہ سونگے انسان گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو بس خداوند عالم کا حکم حج میں یہ ہے کہ انسان جس طرح حج کے قوانین ہیں، حج میں بہت چیزوں کا حکم دیا ہے کہ انسان زینت نہ کرے، یعنی سرما نہ لگائے، بہت سی چیزوں کے بارے میں ہے. یہ اس لیے کہ انسان اپنی روزمرہ زندگی میں بھی یہ تمام چیزوں کو فالو کر کے نامحرم سے دور رہے تاکہ نامحرم کی نگاہ ہم پر نہ پڑے. صحیح. یعنی خداوند عالم کا جو حکم ہے اس قدر حسین ہے
کہ واقعی حج میں بھی دیکھیں کہ اگر وہاں پہ بھی خدا چاہ رہا ہے کہ انسان ان تمام لوگوں کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ میری بارگاہ میں آیا ہے، یعنی خداوند عالم ایسے شخص پر ناز کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو شخصیتیں ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یعنی ہر چیز دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آئے ہیں، یعنی فرشتوں کے درمیان خدا ناز کرتا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھو۔ جب کوئی بالخصوص جب جوان خداوند عالم کی بارگاہ میں جاتا ہے تو خداوند عالم بہت خوش ہوتا ہے، خداوند عالم اس سے بہت راضی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جوانی میں انسان بہت سے گناہ کرتا ہے، یعنی گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو گئے، اور آج کے دور میں جیسے سوشل میڈیا، انسان موبائل دیکھتا ہے، بہت سے گناہ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو بعض اگر ہم لوگوں میں دیکھیں تو ایسے بھی لوگ ہیں، اگر ہم شہداء کی تاریخ میں دیکھیں، شہداء کو دیکھیں، ابھی بھی جو شہداء ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم موبائل یوز کر رہے ہیں تو ہم باوضو ہو کر موبائل یوز کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو کیا وجہ ہے کہ انسان تو جب وضو کرتا ہے اس لیے کہ وہ خداوند عالم کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم اس لیے وضو کر کے یہ موبائل ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تاکہ جو ہماری نگاہ حرام پر نہ پڑے، کوئی شیطانی وسوسہ نہ، یعنی ایک اتنی گہری بات ہے کہ اگر میں کوئی اچھے کام کے لیے بھی موبائل کو اگر میں استعمال کر رہی ہوں تو انسان کہیں نہ کہیں گناہ مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن جب انسان باوضو خدا اس طرح جاتا ہے تو واقعاً انسان بہت سی آلودگیوں سے محفوظ ٹھیک ہو گیا۔ محترمہ ربنا ایوب صاحبہ، آپ اس سوال کے جواب میں کچھ کہنا چاہیں گی کہ پردہ چونکہ خواتین کے لیے واجب ہے لیکن دوران حج وہ نہیں کرتی ہیں اجنبیوں سے پردہ؟ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، حج کے دوران جتنا پردہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہے ہی نہیں۔ اب کچھ عورتیں جو ہیں وہ اگر چہرے کا پردہ نہیں کرتی تو وہ اپنے طور پہ نہیں کرتی، وہ گناہ گار ہوتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے حج کے اندر کہ جو عورت ہر کپڑا جو ہے وہ احرام کا وہ چہرے کے ساتھ نہ لگے، اس کے اندر کچھ حکمتیں ہیں۔ اب دیکھیں اتنی گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پہ، سانس گھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، وہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں۔ اب عورت جو ہے وہ دیکھیں باقی تو سر سے پاؤں تک وہ ایک سطر کے اندر وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اور حجاب کے اندر ہوتی ہے، اگر وہ اپنی یہ جو سانس لینے والی جگہ ہیں منہ اور ناک اور اس کو بھی اگر کور کر لے گی تو اتنے ہجوم میں اس کے اندر جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ تو اس میں یہ حکمت ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ حج کے دوران جو ہے وہ بے پردگی کی اجازت ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ کپڑا جو ہے وہ اپنے چہرے کے ساتھ نہیں، ذرا تھوڑا ہٹ کے جیسے نقاب کیا جاتا ہے نا، کیپ لے کے، آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا اگر جانے کا اتفاق ہوا ہوگا تو جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں وہاں کی خواتین نے ٹوپیاں لی ہوتی ہیں اور پردہ اس طرح سے سیٹ کیا ہوتا ہے، تھوڑا ان کے چہرے سے آگے ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے ایک اور چیز یہاں پہ دیکھی، بات وہیں آ جائے گی کہ ہم پردے کو مکمل طور پہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ پردہ کس طرح کا کہا گیا کہ ہم نے پردہ کرنا ہے۔ میں نے کچھ میری قریبی تھی جاننے والی جو کہ عمرہ کرنے حج کرنے گئی ہیں، اب ان کا میں نے وہاں پہ جو لباس، کیونکہ سوشل میڈیا ہے، پکچرز وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ جو میں نے ان کا جو انہوں نے عبایا زیب تن کیا، میں نے جو دیکھا ہے ان کا جسم واضح ہو رہا ہے۔ اب کیا اس کو ہم پردہ کہیں گے کہ وہ اللہ کے گھر جا کے بھی ایسا عبایا زیب تن کر رئی ہیں جس کے اسلام اجازت نہیں دیتا؟ دیکھیں سطر کو چھپانے کا نام ہی پردہ ہے، اگر وہی عیاں ہو جاتا ہے تو پھر پردہ کس بات کا؟ ایگزیکٹلی۔ تو وہ ہے نا ایک اکبر الہ آبادی کے ایک شعر کا مفہوم ہے کہ کچھ بے پردہ بیبیاں دیکھیں اور پوچھا ان سے کہ یہ کیا، تو آگے سے انہوں نے کوئی ایسا جواب دے دیا کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اب اس طرح کے آپ جلوے مردوں کو دکھائیں گی، اس طرح کا لباس آپ پہنیں گی تو ان کی عقل پہ پردہ تو پڑنا ہے۔ تو باقی یہ اسلام نے کچھ جگہوں پہ رعایت دی ہے، جیسے نماز کی رعایت یہ ہے کہ آپ سفر کے اندر ہیں، حالانکہ سفر میں بھی آپ پوری پڑھ سکتے ہیں نماز، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اسلام نے رعایت دی ہے تو اس رعایت کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو حج میں بھی ایک رعایت ہے، چہرے کا پردہ ہوگا لیکن ذرا ڈیفرنٹ انداز میں ہوگا۔ صحیح۔ قرآن پاک میں پردے کا حکم جو ہے وہ کس انداز سے آیا ہے؟ قرآن پاک میں ایک تو نظریں نیچی کرنے کے حوالے سے بات کی گئی، پھر ایک جگہ پر فرمایا گیا، عورتوں کو مخاطب کیا گیا ہے، کہا نبی کی بیویوں سے، ان کی بیٹیوں سے کہا گیا ہے، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ جو عام خواتین جو ہیں وہ بھی اس زمرے میں آ جاتی ہیں۔ اکثر ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن پاک میں جو
خطاب امہات المومنین کے حوالے سے کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں جو خواتین ہیں انہوں نے ایک کیا کہنا چاہیے، پردے سے بچنے کا پروپیگنڈا ایک کیا ہوا ہے کہ وہ صرف حکم ان کے لیے تھا. وہ تو چلیں دیکھیں چند خواتین تھیں، تو اس کی آڑ میں لے کے دنیا میں کتنی خواتین ہیں کروڑوں، وہ ساری بے پردہ ہو جائے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ عورت جو ہے، جیسا کہ ابھی نے ذکر کیا کہ عورت کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ وہ پردے میں رہے، اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے گھر کے اندر رہ کے وہ نماز روزہ بھی کرے. تو یہ چیز جو ہے وہ اس کی عبادت ہے. دوسری یہ کہ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا، اب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حوریں افضل ہیں. یہ سوال بھی غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حوریں افضل ہیں. تو کیا جواب ملا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں، اور وجہ کیا بتائی گئی کہ وہ گھر کے اندر رہ کے نماز روزہ کرتی ہیں، پردہ گھر کے اندر وہی عورت رہتی ہے جو کہ پردے کی پابند ہوتی ہے. گھر سے باہر وہی عورت گھر سے باہر بھی نکلے لیکن مجبوری کی بنا پر. لیکن ہم آج کے دور کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جو کام مردوں کے کرنے والے ہیں وہ بھی عورتیں کر رہی ہیں. تو عورت باہر کرنے والے کام کرے لیکن مجبوری کی حالت میں کرے. یہ جو بار بار ڈریسز خریدنے جا رہی ہیں، پھر مردوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہی ہیں باہر، ان کو بٹھا کے، بیچارے میں نے بڑے مرد ایسے دیکھے ہیں جو بیچارے منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری بے پردگی کے اندر آ جاتی ہیں، اور یہ انسان جو ہے پھر شیطان کو یہ موقع مل جاتا ہے، پھر وہی معاشرتی بگاڑ جو ہے وہاں سے پیدا ہوتا ہے. کیونکہ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے، خاص طور پہ شیطان کا کام ہے گھر کے اندر لڑائیاں کروانا. تو پھر عورت جب بے پردگی میں جاتی ہے، کوئی اس پہ فریفتہ ہو جائے گا اگر اس پہ فریفتہ ہو جائے گا کوئی، تو پھر ظاہر ہے پھر کوئی اس کے پیچھے اس کے گھر تک بھی آ سکتا ہے. پھر اس کے جو اور گھر کے معاملات کافی سارے انسیڈنٹ آپ نے سنے ہوں گے، گھر تک ان کا پیچھا کرنا، بالکل دیکھتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے، ابھی بات تھوڑی پرانی ہو گئی ہے، کوئی کورئر کا واقعہ جو سنا ہے، تو خاتون اس کو اندر بلا لیتی ہیں، تو پھر اندر پھر جو حالات پیدا ہوئے تو پھر ہسبینڈ اوپر سے آ گیا، اور پھر قتل و غارت گری جو ہے وہ ہو گئی ہے. کافی اس طرح کے جو پھر ظاہر ہے پھر گھر برباد ہو جاتے ہیں. تو پھر ان چیزوں کو جو ہے وہ ذہن میں ٹھیک ہو گیا. بریک کی جانے پڑنا، بریک کے بعد ناظرین مزید ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ یقیناً پردہ جو اس کی بہت اہمیت ہے قرآن سنت میں، اسلام میں. مزید اپنے مہمانوں سے جانتے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں پردہ عورت کا زیور. اور اگر آپ پردہ نہیں کرتے، آپ پردے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، تو آپ کس طرح سے معاشرتی بگاڑ کا سبب بن سکتے ہیں. یا اس وقت حالات حاضرہ میں دیکھیں بہت سارے ایشوز، بہت سارے مسائل خواتین کو لے کے، مرد حضرات، بچوں کو لے کے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ پردہ کرنا یہ یا پردہ ستر جو ہے وہ صرف خواتین کے لیے ہے، بلکہ نہیں. اسلام میں مردوں کو بھی جو ہے اس کا کہا گیا ہے کہ آپ مرد حضرات بھی پردہ کریں. نگاہوں کا پردہ ہو سکتا ہے، جس طرح محرم اور غیر محرم کی بات ہو رہی ہے، اس طرح کا پردہ ہو سکتا ہے. تو اسی پہ ہم اپنے مہمانوں سے جانیں. مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ سمینہ وزیر صاحبہ. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پردے کی جو شرعی حیثیت ہے وہ ناظرین کو بتائیے. شرعی حیثیت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھپانا، اس کی حیثیت. یعنی انسان جب پردہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی جب حجاب کر رہا ہوتا ہے، تو یعنی بالکل جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ یعنی سادہ لباس پہنے، یعنی اپنے آپ کو زینت نہ کرے. تو یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہے. اور بہترین عورت اس کو قرار دیا ہے کہ جو نہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے. اچھا، تھوڑا سا ناظرین کے لیے یہ بھی ڈیفائن کر دیجئے کہ آیا مرد اور عورت کے دونوں کے لیے محرم اور نامحرم کون کون ہے؟ یعنی مرد کے لیے جو نامحرم ہوتے ہیں، یعنی جو جتنی بھی کون سی عورتیں مرد کے لیے نامحرم ہیں اور کون سے مرد عورتوں کے لیے نامحرم ہیں؟ جیسے کہ جو ہمارے محرم جتنے بھی ہوتے ہیں، یعنی والد ہو گئے، بھائی ہو گئے، جو ماموں ہیں، چاچا ہیں، باقی جو کزنس وغیرہ جتنے ہوتے ہیں، ان کے جو بچے ہیں، جیسے ماموں کے بچے ہو گئے، جو دیور ہے، جو بھی تمام نامحرم، یعنی ان سے آپ پردہ کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. محرم میں آپ کا والد، آپ کا بھائی، آپ کا شوہر
یہ آپ کے محرم میں آئیں گے؟ جی ماموں ہو گئے, چچا ہو گئے, باقی جتنے بھی ان سے جو جتنے ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے محرم ہیں. اور ان کی جو اولاد ہو جائیں گی, جو اولاد ہوگی وہ نامحرم ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو ان سے ہمارا کیا پردہ کرنا ہم پر واجب ہو جائے گا. جس طرح ہم لوگ باہر نامحرم سے پردہ کرتے ہیں, کیونکہ آج کل ہم کیا ہوتا ہے روٹین میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کزنس ہیں, ہم شروع سے ان کو جانتے ہیں, کیا پردہ کرنے کی ضرورت ہے, ایک ساتھ پلے بڑے ہیں, نہیں بچپن سے ساتھ ہمارے ساتھ رہے ہیں, تو پردہ کوئی نہیں ہے, اس طرح نہیں کرتے لوگ. تو جبکہ خدا کیا کہہ رہے ہیں, نامحرم سے پردہ کرنا ہم پہ واجب ہے, چاہے اب وہ آپ کے گھر میں ہو چاہے وہ باہر ہوں. یعنی پردہ کسی صورت اس کی معافی نہیں ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ہمیں چھوٹ مل جائے, کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں اگر ہمیں شادی میں جانا ہے تو ہم زینت کر کے جائے, ہم حجاب بھی کریں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایون جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں پہ بھی کزنز وغیرہ اکثر ساتھ ہوتے ہیں, تو پردہ لازمی. یعنی پردے کے بارے میں کہا ہے کہ انسان نامحرم کے سامنے ہنسے نہیں, زیادہ یعنی نازک آواز میں گفتگو نہ کرے, یعنی انسان تھوڑی سخت اس کی آواز ہونی چاہیے. لہجہ ایسا نہ ہو کہ وہ مرد کے کان کو وہ اچھا لگے سن کے کہ ایک اچھی آواز آ رہی ہے, وہ آپ کی طرف اٹریکٹ نہ ہو. یعنی اس طرح کہا گیا ہے کہ انسان نامحرم سے بالکل بھی اس طرح گفتگو نہ کرے, چاہے وہ گھر میں ہو, نرم لہجے میں نہ ہو, سخت لہجہ ہو. جی یعنی گھر میں بھی نہ ہو اور باہر بھی نہ ہو. یعنی جو خداوند عالم کا جو حکم ہے اس نامحرم سب ایک ہی ہیں, یعنی تاکہ انسان گناہ مبتلا نہ ہو. یعنی خدا چاہتا کیا ہے اصل میں, جو لوگ یعنی کسی نہ کسی بہانہ, یعنی انسان یہی ڈھونڈتا ہے نا کہ انسان زیب و زینت بھی کرے, انسان دونوں چاہتا ہے, کہتے ہیں کہ وہ زینت بھی کرے اور حجاب بھی کرے, جبکہ حجاب اور زینت یہ بالکل الگ ہے. یعنی انسان جب زینت کر رہا ہے, یعنی خداوند عالم یہ نہیں چاہتا کہ وہ زینت ہی نہ کرے, لیکن خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ تم جب زینت کرو تو اپنے محرم کے لیے زینت کرو, نامحرم کے لیے زینت نہ کرو, کیونکہ نامحرم کے لیے آپ زینت کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے کہ مذمت بیان کی گئی ہے. یعنی جہنم میں ایسے لوگوں کے لیے عذاب نازل ہوا ہے کہ جب ایک عورت یعنی بے حجاب عورت جب گھر سے نکل رہی ہوتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت کر رہے ہیں جب تک وہ گھر داخل نہیں ہوتی, اور شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. اور جب اسی کے اگر ہم برخلاف دیکھیں, اگر دوسری ایک عورت جو ہوتی ہے وہ جو حجاب والی ہوتی ہے جب نکلتی ہے تو اس پہ کیا رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اس پر اتنا اجر و ثواب ہوتا ہے, اور خدا بھی خوش ہوتا ہے, اور کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ کنیز خدا کس طرح جب باہر بھی جا رہی ہے تو انہیں خدا کا جو حکم ہے اس کو مان رہی ہوتی ہے. صحیح. محترمہ روبینہ ایوب صاحبہ, یقیناً پردے سے لاپرواہی اب تک جو ہم نے ڈسکشن کی اس میں یہی ہے کہ ایک مرد ہو یا عورت دونوں کو گناہگار جو ہے وہ بناتی ہے. آیا جب ہم روز محشر کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو بے پردہ جو خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں ان کے لیے کیا سزا مقرر کی گئی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا جو ہے وہ بالکل ہی حرام نہیں ہے, لیکن مرد اور عورت کی خوشبو میں بھی فرق ہونا چاہیے. اسلام نے یہ بتایا کہ مرد تیز خوشبو جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے, اور عورت جو ہے وہ ہلکی سی خوشبو جو ہے, یعنی اس کے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس کے کپڑوں کے اوپر عیاں ہونی چاہیے. مرد کی کپڑوں کے اوپر عیاں نہیں ہونی چاہیے, اس کی بے شک فضا میں پھیل جائے, لیکن عورت کی کپڑے کے اوپر عیاں ہونی چاہیے, فضاؤں میں نہ پھیلے. یعنی اس کی تھوڑی بہت جو ہے اس کے بالکل ہی قریب کوئی بندہ جائے تو تب وہ اس کی خوشبو جو ہے وہ آئے. اور ایسی عورت کے متعلق کہا گیا جو کہ پاؤں کے میں گھنگرو باندھ کے کوئی پازیب سے وغیرہ جو ہے وہ باندھ کے جس کی آواز بجتی ہے, ایون کہ جو آپ نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں باہر گئی ہیں وہ بار بار بج رہی ہیں, لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کر رہی ہیں, تو ایسی چیزیں اسلام کے اندر حرام ہے, اور ان سب عورتوں کو لعنتی قرار دیا گیا ہے. اور پھر دیکھتے ہیں ہم کہ باریک لباس جو ہے وہ کچھ خواتین نے پہنا ہوا ہوتا تو پورا ہے لیکن باریک ہوتا ہے, تو اس کے اگر ونٹر میں تو نہیں بٹ سمر میں ہمیں ایسا لباس بہت دیکھنے کو ملتا ہے. باریک لباس پہننے کی بھی اجازت ہے, لیکن اس صورت میں ہے کہ اس کے اندر استر لگا ہوا ہو. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو مصر سے کچھ کپڑا آیا جو کہ باریک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا مجھے تحفتاً دیا اور کہا کہ یہ آدھا کاٹ کے اپنی بیوی کو دے دینا, اس کا کرتا تم بھی بنا لینا, اور اپنی بیوی سے کہنا کہ وہ بھی کرتا بنا لے, لیکن بیوی سے کہنا کہ اس کے نیچے کپڑا لگا لے. صحیح.
تو اب دیکھیں باریک کپڑا جو ہے یہ ضروری تھا بتانا، کیونکہ مارکیٹ میں اکثر کپڑا جو ہے وہ باریک ہی ہوتا ہے، اور سارے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں بیچارے شبے میں پڑ جائیں کہ تو اب ہم کون سا کپڑا پہنیں گے، تو پھر اس کے نیچے استر لگانا چاہیے. اگر عورت نہیں لگائے گی تو پھر لعنتی ہو جائے گی. تو پھر یہ چند چیزیں ہیں جن کا دھیان رکھنا چاہیے. پھر عورت جب بازار میں جاتی ہے تو سرخی پاؤڈر لگا کے، یہ بھی ایک رواج ہے، تیار ہو کے بن سنور کے جو ہے وہ منہ پورا کھول کے بازار میں جو ہے وہ عورت جاتی ہے، اور جہاں جہاں سے گزرتی ہے تو پھر اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ لعنت بھیجتے ہیں، اور شیطان اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. عورت جب گھر کے اندر رہتی ہے تو شیطان جو ہے وہ اس پر حملے کم کرتا ہے. جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسی عورت کو جو کہ پردے کے اندر نہیں ہوتی، لوگ اس کو دیکھ کے فکرے کستے ہیں. پھر لوگ اس کے خد و خال جو ہیں جو نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور کہیں اوباش نوجوانوں کی ٹولیاں کھڑی ہوں تو وہ پھر ہنستے ہیں اور پھر فکرے کستے ہیں. تو یہ تمام چیزیں، عورت باہر نکل سکتی ہے، باریک لباس بھی پہن سکتی ہے، لیکن اس کے نیچے استر لگا ہوا ہو. لیکن میک اپ اگر اس نے کیا بھی ہے تو چہرہ ڈھانپ کے جائے اور اپنا مکمل وجود جو ہے وہ پردے کے اندر رکھ کے جائے، اور پھر جلدی سے وہ کام کر کے جو ہے اپنے گھر میں واپس آ جائے. بلا ضرورت باہر جو ہے وہ نکلنا حرام ہے. پھر ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، اکثر خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ دکانداروں کے ساتھ وہ گپیں لگا رہی ہوتی ہیں، اور جب جیسا کہ ابھی بہن نے بات کی کہ عورتوں کو اپنا جو لہجہ ہے اس کے اندر نرمی جو ہے باہر جا کے ختم کر دینی چاہیے. سپاٹ چہرہ جو ہے، جو اپنی آواز ہے جو اس کو سپاٹ کر لینا چاہیے، ذرا تھوڑا سا غصے والی آواز ہو تاکہ مرد کی جرت نہ ہو. اب اتنے پیار سے بولیں گی مجھے یہ بھی دکھائیں وہ بھی دکھائیں اور زیادہ ٹائم لیں گی، وہ پھر دوسرے گاہک جو ہیں ان کو بھی اگنور کرے گا، وہ پھر اس کا بھی دل کرے گا، کیونکہ مرد کا جو قلبی میلان ہے وہ تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اگر عورت اس کو دعوت دے گی تو وہ بھی اس میں دلچسپی لے گا. تو پھر یہ چند چیزیں ہیں، اگر عورت نے باہر نکلنا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھے، اور جو کام ہے وہ فٹافٹ کر کے تو اپنے گھر آ جائے. صحیح ہو گیا. محترمہ ثمینہ صاحبہ، ایک جو اب شادی شدہ عورت ہے اس کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً اس کے ہسبینڈ کا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی، اسے ہم جیٹھ یا دیور کا نام دیتے ہیں، یہ ہو سکتا، تو کیا ان سے بھی پردہ کرنے کے احکامات ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کیا ہیں، یہ جانتے ہیں. بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس پہ ان ڈیٹیل آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں پردہ عورت کا زیور. اور اگر آپ پردہ نہیں کرتے، آپ پردے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، تو آپ کس طرح سے معاشرتی بگاڑ کا سبب بن سکتے ہیں. یا اس وقت حالات حاضرہ میں دیکھیں بہت سارے ایشوز، بہت سارے مسائل خواتین کو لے کے، مرد حضرات، بچوں کو لے کے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ پردہ کرنا یا پردہ ستر جو ہے وہ صرف خواتین کے لیے ہے، بلکہ نہیں. اسلام میں مردوں کو بھی جو ہے اس کا کہا گیا ہے کہ آپ مرد حضرات بھی پردہ کریں. نگاہوں کا پردہ ہو سکتا ہے، جس طرح محرم اور غیر محرم کی بات ہو رہی ہے اس طرح کا پردہ ہو سکتا ہے. تو اسی پہ ہم اپنے مہمانوں سے جانیں. مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. محترمہ ثمینہ وزیر صاحبہ، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پردے کی جو شرعی حیثیت ہے وہ ناظرین کو بتائیے. شرعی حیثیت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھپانا، اس کی حیثیت. یعنی انسان جب پردہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی جب حجاب کر رہا ہوتا ہے، تو یعنی بالکل جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ یعنی سادہ لباس پہنے، یعنی اپنے آپ کو زینت نہ کرے. تو یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہے. اور بہترین عورت اس کو قرار دیا ہے کہ جو نہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے. اچھا، تھوڑا سا ناظرین کے لیے یہ بھی ڈیفائن کر دیجئے کہ آیا مرد اور عورت کے دونوں کے لیے محرم اور نامحرم کون کون ہے؟ یعنی مرد کے لیے جو نامحرم ہوتے ہیں، یعنی جو جتنی بھی کون سی عورتیں مرد کے لیے نامحرم ہیں اور کون سے مرد عورتوں کے لیے نامحرم ہیں؟ جیسے کہ جو ہمارے محرم جتنے بھی ہوتے ہیں، یعنی والد ہو گئے، بھائی ہو گئے، جو ماموں ہیں، چاچا ہیں، باقی جو کزنس وغیرہ جتنے ہوتے ہیں، ان کے جو بچے ہیں، جیسے ماموں کے بچے ہو گئے، جو دیور ہے، جو بھی تمام نامحرم، یعنی ان سے آپ پردہ کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. محرم میں آپ کا والد، آپ کا بھائی ہو آپ کا شوہر
یہ آپ کے محرم میں آئیں گے؟ جی ماموں ہو گئے, چچا ہو گئے, باقی جتنے بھی ان سے جو جتنے ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے محرم ہیں, اور ان کی جو اولاد ہو جائیں گی, جو اولاد ہوگی وہ نامحرم ہو جائے. ٹھیک ہے جی, تو ان سے ہمارا کیا پردہ کا نام پر واجب ہو جائے گا. جس طرح ہم لوگ باہر نامحرم سے پردہ کرتے ہیں, کیونکہ آج کل ہم کیا ہوتا ہے روٹین میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کزنس ہیں, ہم شروع سے ان کو جانتے ہیں, کیا پردہ کرنے کی ضرورت ہے, ایک ساتھ پلے بڑے ہیں, نہیں بچپن سے ساتھ ہمارے ساتھ رہے ہیں, تو پردہ کوئی نہیں ہے, اس طرح نہیں کرتے لوگ. تو جبکہ خدا کیا کہہ رہے ہیں, نامحرم سے پردہ کرنا ہم پہ واجب ہے, چاہے اب وہ آپ کے گھر میں ہوں چاہے وہ باہر ہوں. نہیں پردہ کسی صورت اس کی معافی نہیں ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ہمیں چھوٹ مل جائے, کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں اگر ہمیں شادی میں جانا ہے تو ہم زینت کر کے جائے, ہم حجاب بھی کریں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایون جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں پہ بھی کزنز وغیرہ اکثر ساتھ ہوتے ہیں, تو پردہ لازمی. یعنی پردے کے بارے میں کہا ہے کہ انسان یعنی نامحرم کے سامنے ہنسے نہیں, زیادہ یعنی نازک آواز میں گفتگو نہ کرے, یعنی انسان تھوڑی سخت اس کی آواز ہونی چاہیے, لہجہ ایسا نہ ہو کہ وہ مرد کے کان کو وہ اچھا لگے سن کے کہ ایک اچھی آواز آ رہی ہے, وہ آپ کی طرف اٹریکٹ نہ ہو. یعنی اس طرح کہا گیا ہے کہ انسان ان نامحرم سے بالکل بھی اس طرح گفتگو نہ کرے, چاہے وہ گھر میں ہو, نرم لہجے میں نہ ہو, سخت لہجہ ہو. جی, یعنی گھر میں بھی نہ ہو اور باہر بھی نہ ہو. یعنی جو خداوند عالم کا جو حکم ہے اس نامحرم سب ایک ہی ہیں, یعنی تاکہ انسان گناہ مبتلا نہ ہو. یعنی خدا چاہتا کیا ہے اصل میں, جو لوگ یعنی کسی نہ کسی بہانہ, یعنی انسان یہی ڈھونڈتا ہے نا کہ انسان زیب و زینت بھی کرے, انسان دونوں چاہتا ہے, کہتے ہیں کہ وہ زینت بھی کرے اور حجاب بھی کرے, جبکہ حجاب اور زینت یہ بالکل الگ ہے. یعنی انسان جب زینت کر رہا ہے, یعنی خداوند عالم یہ نہیں چاہتا کہ وہ زینت ہی نہ کرے, لیکن خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ تم جب زینت کرو تو اپنے محرم کے لیے زینت کرو, نامحرم کے لیے زینت نہ کرو, کیونکہ نامحرم کے لیے آپ زینت کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے کیا مذمت بیان کی گئی ہے. یعنی جہنم میں ایسے لوگوں کے لیے عذاب نازل ہوا ہے کہ جب ایک عورت یعنی بے حجاب عورت جب گھر سے نکل رہی ہوتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت کر رہے ہیں جب تک وہ گھر داخل نہیں ہوتی, اور شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. اور جب اسی کے اگر ہم برخلاف دیکھیں, اگر دوسری ایک عورت جو ہوتی ہے وہ جو حجاب والی ہوتی ہے جب نکلتی ہے تو اس پہ کیا رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اس پر اتنا اجر و ثواب ہوتا ہے, اور خدا بھی خوش ہوتا ہے, اور کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ کنیز خدا کس طرح جب باہر بھی جا رہی ہے تو انہیں خدا کا جو حکم ہے اس کو مان رہی ہوتی ہے. صحیح. محترمہ روبینہ ایوب صاحبہ, یقیناً پردے سے لاپرواہی اب تک جو ہم نے ڈسکشن کی اس میں یہی ہے کہ ایک مرد ہو یا عورت دونوں کو گناہگار جو ہے وہ بناتی ہے. آیا جب ہم روز محشر کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو بے پردہ جو خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں ان کے لیے کیا سزا مقرر کی گئی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا جو ہے وہ بالکل ہی حرام نہیں ہے, لیکن مرد اور عورت کی خوشبو میں بھی فرق ہونا چاہیے. اسلام نے یہ بتایا کہ مرد تیز خوشبو جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے, اور عورت جو ہے وہ ہلکی سی خوشبو جو ہے, یعنی اس کے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس کے کپڑوں کے اوپر عیاں ہونی چاہیے. مرد کی کپڑوں کے اوپر عیاں نہیں ہونی چاہیے, اس کی بے شک فضا میں پھیل جائے, لیکن عورت کی کپڑے کے اوپر عیاں ہونی چاہیے, فضاؤں میں نہ پھیلے. یعنی اس کی تھوڑی بہت جو ہے اس کے بالکل ہی قریب کوئی بندہ جائے تو تب وہ اس کی خوشبو جو ہے وہ آئے. اور ایسی عورت کے متعلق کہا گیا جو کہ پاؤں کے میں گھنگرو باندھ کے کوئی پازیب سے وغیرہ جو ہے وہ باندھ کے جس کی آواز بجتی ہے, ایون کہ جو آپ نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں باہر گئی ہیں وہ بار بار بج رہی ہیں, لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کر رہی ہیں, تو ایسی چیزیں اسلام کے اندر حرام ہے, اور ان سب عورتوں کو لعنتی قرار دیا گیا ہے. اور پھر دیکھتے ہیں ہم کہ باریک لباس جو ہے وہ کچھ خواتین نے پہنا ہوا ہوتا تو پورا ہے لیکن باریک ہوتا ہے, تو اس کے اگر ونٹر میں تو نہیں بٹ سمر میں ہمیں ایسا لباس بہت دیکھنے کو ملتا ہے. باریک لباس پہننے کی بھی اجازت ہے, لیکن اس صورت میں ہے کہ اس کے اندر استر لگا ہوا ہو. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو مصر سے کچھ کپڑا آیا جو کہ باریک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا مجھے تحفتاً دیا اور کہا کہ یہ آدھا کاٹ کے اپنی بیوی کو دے دینا, اس کا کرتا تم بھی بنا لینا, اور اپنی بیوی سے کہنا کہ وہ بھی کرتا بنا لے, لیکن بیوی سے کہنا کہ اس کے نیچے کپڑا لگا لے. صحیح.
تو اب دیکھیں باریک کپڑا جو ہے یہ ضروری تھا بتانا، کیونکہ مارکیٹ میں اکثر کپڑا جو ہے وہ باریک ہی ہوتا ہے، اور سارے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں بیچارے شبے میں پڑ جائیں کہ تو اب ہم کون سا کپڑا پہنیں گے، تو پھر اس کے نیچے استر لگانا چاہیے۔ اگر عورت نہیں لگائے گی تو پھر لعنتی ہو جائے گی۔ تو پھر یہ چند چیزیں ہیں جن کا دھیان رکھنا چاہیے۔ پھر عورت جب بازار میں جاتی ہے تو سرخی پاؤڈر لگا کے، یہ بھی ایک رواج ہے، تیار ہو کے بن سنور کے جو ہے وہ منہ پورا کھول کے بازار میں جو ہے وہ عورت جاتی ہے، اور جہاں جہاں سے گزرتی ہے تو پھر اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ لعنت بھیجتے ہیں، اور شیطان اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ عورت جب گھر کے اندر رہتی ہے تو شیطان جو ہے وہ اس پر حملے کم کرتا ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسی عورت کو جو کہ پردے کے اندر نہیں ہوتی، لوگ اس کو دیکھ کے فکرے کستے ہیں، پھر لوگ اس کے خد و خال جو ہیں جو نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور کہیں اوباش نوجوانوں کی ٹولیاں کھڑی ہوں تو وہ پھر ہنستے ہیں اور پھر فکرے کستے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، عورت باہر نکل سکتی ہے، باریک لباس بھی پہن سکتی ہے، لیکن اس کے نیچے استر لگا ہوا ہو، لیکن میک اپ اگر اس نے کیا بھی ہے تو چہرہ ڈھانپ کے جائے اور اپنا مکمل وجود جو ہے وہ پردے کے اندر رکھ کے جائے، اور پھر جلدی سے وہ کام کر کے جو ہے اپنے گھر میں واپس آ جائے۔ بلا ضرورت باہر جو ہے وہ نکلنا حرام ہے۔ پھر ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، اکثر خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ دکانداروں کے ساتھ وہ گپیں لگا رہی ہوتی ہیں، اور جب جیسا کہ ابھی بہن نے بات کی کہ عورتوں کو اپنا جو لہجہ ہے اس کے اندر نرمی جو ہے باہر جا کے ختم کر دینی چاہیے، سپاٹ چہرہ جو ہے جو اپنی آواز ہے جو اس کو سپاٹ کر لینا چاہیے، ذرا تھوڑا سا غصے والی آواز ہو تاکہ مرد کی جرت نہ ہو۔ اب اتنے پیار سے بولیں گی مجھے یہ بھی دکھائیں وہ بھی دکھائیں اور زیادہ ٹائم لیں گی، وہ پھر دوسرے گاہک جو ہیں ان کو بھی اگنور کرے گا، وہ پھر اس کا بھی دل کرے گا، کیونکہ مرد کا جو قلبی میلان ہے وہ تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، اگر عورت اس کو دعوت دے گی تو وہ بھی اس میں دلچسپی لے گا۔ تو پھر یہ چند چیزیں ہیں، اگر عورت نے باہر نکلنا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھے، اور جو کام ہے وہ فٹافٹ کر کے تو اپنے گھر آ جائے۔ صحیح ہو گیا۔ محترمہ سمینہ صاحبہ، ایک جو اب شادی شدہ عورت ہے اس کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً اس کے ہسبینڈ کا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی، اسے ہم جیٹھ یا دیور کا نام دیتے ہیں، یہ ہو سکتا، تو کیا ان سے بھی پردہ کرنے کے احکامات ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کیا ہیں، یہ جانتے ہیں۔ بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس پہ ان ڈیٹیل آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، پردہ عورت کا زیور ہے اور اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ جہاں ہم دنیاوی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم کورسز کرتے ہیں، ہم بہت سارے لوگوں سے مشاورت کرتے ہیں، وہیں پہ جو اسلام نے ہمارے لیے کچھ ٹرمز کنڈیشن رکھی ہیں، جو عورت کے لیے کچھ لمیٹیشنز رکھی ہیں یا مرد حضرات کے لیے رکھی ہیں، آیا اس کے لیے ہم مشاورت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے ہم کسی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میری نالج، میرے علم میں اضافہ کرو، مجھے بتاؤ اسلام نے کیا ٹرمز کنڈیشن رکھی ہے، مجھے کس طرح سے اسے اڈاپٹ کرنا ہے، فالو کرنا ہے؟ تو یہ یقیناً میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی پہ ہم بات کریں، مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ روبینہ صاحب، آپ ہی سے سوال کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ آیا والدین کی جو ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، انہیں بتائیں، صحیح اور غلط کی تمیز کروائیں، جب اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے تو وہ اپنے بچوں کی ڈے فرسٹ سے ایسی گرومنگ کرنا شروع کریں، انہیں جیسے ہم انہیں دنیاوی چیزوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ ہم اسلامی تعلیمات کی طرف بھی ان کو لے کر آئیں، تاکہ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں وہ سمجھ جائیں کہ میرے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، مجھے دنیا کے لیے کیا کرنا ہے، اور اسلام نے میرے لیے کیا چیزیں سلیکٹ کر رکھی ہیں۔ تو اس میں والدین کے جو فرائض ہیں جو ان پہ عائد ہوتے ہیں، میں چاہوں گی اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی بالکل، جو عادتیں بچپن سے پختہ ہو جائیں وہی آگے چل کے عادتیں جو ہوتی ہیں وہ اور بھی پختہ ہوتی جاتی ہیں۔ جو بچے کو آپ شروع میں سکھاتے ہیں، جو تربیت دیتے ہیں، آگے چل کے وہ پھر بچہ جو ہے، بچی جو ہے، وہی انہی چیزوں کو اپناتا ہے۔ اس سلسلے میں پھر ہم کہیں گے بچے ہماری بات نہیں مان رہے۔ بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بچوں کو کس کے رکھیں، ان کو وہ تبھی ہوگا جب ڈے فرسٹ ان کی ایک تربیت کا وہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جو ہے وہ سونے کا کھلائیں، لیکن آنکھ جو ہے وہ شیر کی رکھیں۔ مائیں جو ہیں انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کھلی چھٹی نہ دیں، ایک نشست ہفتے میں ہی رکھ لیں۔ آج کل کے بیزی دور میں ایک نشست جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رکھیں، بیٹھ کے جو ہے وہ ان چیزوں کو جو شریعت سے ریلیٹڈ ہیں
उनको डिस्कस करें। और एक तो माँ की बात हो गई, और चीज़ें ये वो उम्र होती है जब बच्चे और बच्चियाँ घर में होने वाले जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं उनका मुशाहिदा भी करते हैं। मियाँ बीवी की आपस की लड़ाई हो जाए तो उसको भी बच्चियाँ जो है वो गौर से देखती हैं, इस चीज़ का भी एक बुरा असर पड़ता है। अगर खावंद बीवी की इज़्ज़त नहीं करता, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, तो मेरा तो मुशाहिदा ये है कि फिर बच्चे जो हैं वो भी माँ की इज़्ज़त नहीं करते। तो ये मियाँ बीवी जो हैं वो कहते हैं कि मियाँ बीवी को कुरान पाक में एक दूसरे का लिबास भी कहा गया है, और गाड़ी के 2 पहिए भी हैं। क्यों कहा गया? इसलिए कि बच्चे दोनों से सीखते हैं। बच्चियाँ ज़रा माँ से ज़्यादा सीखती हैं, इसलिए कि माँ जो है वो बच्ची की सहेली भी होती है। और दूसरी चीज़ों का मुशाहिदा भी बच्चे करते हैं। मिसाल के तौर पे घरों में जो मुलाज़म ख़वातीन रखी जाती हैं और मुलाज़म बच्चे भी रखे जाते हैं, उनसे पर्दा नहीं किया जाता, औरत उनसे पर्दा नहीं करती। तो ये चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं थोड़ा ज़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम थोड़ा सा चले जाते हैं। एक जंग के मौका पर, फ़तह खैबर के मौका पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि हम जानते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया से निकाह किया था। ये यहूदी की बेटी थी, इनके बाप का नाम हुई बिन अख्तब था। तो ये जब फ़तह खैबर में मुसलमानों ने कामयाबी हासिल कर ली थी, जब जंग जीत ली थी, तो काफरों की जो ख़वातीन थीं वो लोंडियाँ बन के आई थी। इनको शरई लोंडियाँ कहा जाता है। अब यहाँ से ये बात मैं क्लियर कर दूं कि अक्सर ख़वातीन मुझसे सवाल करती हैं कि जो घरों में जो मुलाजमाएँ रखी जाती हैं वो भी लौंडियाँ होती हैं। वो शरई लौंडियाँ नहीं होती, क्योंकि आज के दौर में शरई जहाद नहीं होता, तो शरई लौंडियाँ भी नहीं होती। तो हम बात कर रहे थे उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वहाँ पर लौंडी नहीं बनाया, उनसे खुद निकाह किया। तो कुछ सहाबी वहाँ पर थे, उन्हें पता चल गया कि अल्लाह के रसूल ने निकाह किया है, लेकिन जिन्हें नहीं पता चला उन्होंने कैसे अंदाज़ा लगाया, ये बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अल्लाह के रसूल ने निकाह किया तो जिन सहाबा कराम को नहीं पता था वो आपस में गुफ्तगू करने लगे कि अल्लाह के रसूल ने इन्हें लोंडी बनाया है या बीवी बनाया है। तो जो समझदार लोग शॉर्ट है, जल्दी इसको वाइंड अप तो कर जो दीजिए। समझदार लोग थे उन्होंने कहा कि कल रवानगी है, अगर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पर बिठाते वक्त उनको पर्दा करवाया तो समझ लें कि वो उनकी बीवी है, क्योंकि लोंडियों के लिए पर्दा नहीं था। मिसालें हमें मिलती। पैगाम क्या देंगी नाज़रीन? पैगाम मैं यही दूंगी कि आज मैं अभी गाड़ी में आ रही थी तो मेरे से आगे गाड़ी जा रही थी, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था अल्लाह देख रहा है। अब यकीन करें कि ये एक ऐसा फिक्रा है, इसको अगर हम अपने जहन में हर वक्त इस छोटी सी बात को अगर हम रखें तो हम बहुत सारे गुनाहों से बच हमारी पूरी जिंदगी खूबसूरत हो जाए। किसी किस्म का एग्जैक्टली। जी समीना साहब, आपका पैगाम नाज़रीन को? मेरा पैगाम ये है कि स्पेशली यूथ को कि जो खुदावंद आलम के अहकामात हैं इंसान उसको नाफिज करने की कोशिश करे ताकि वो दुनिया और आखिरत में बेहतरीन सआदत मानो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का वक्त दिया। यकीनन टॉपिक बहुत वसी नाज़रीन, और हमने कोशिश की कि कुछ ऐसे सीधा पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखें। और उम्मीद करती, बल्कि मैं हमेशा प्रोग्राम के लास्ट में कहती हूँ कि हमें दुआ करनी चाहिए कि ऐसी ये सिर्फ गुफ्तगू ना हो, बल्कि इस पर अमल करने की भी अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन इलाही आमीन। आप इस पूरे प्रोग्राम को आप रिपीट सुनना चाहें तो सच टीवी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप उस पर इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले इख्तितामी कलाम हम ज़रूर सुनेंगे। जी रुबाब, बिस्मिल्लाह कीजिए। दुरूद पढ़ते दिलों को निखार मिलता है। दुरूद पढ़ते दिलों को निखार मिलता है। मदीने जाके सभी को करार मिलता है। मदीने जाके सभी को करार मिलता है। और
اور صبا کی نعت میں ہوتا ہے ایک خاص اثر، صبا کی نعت میں ہوتا ہے ایک خاص اثر کہ لفظ نعت کا جب دل سے تار ملتا ہے، مدینے جا کے سبھی کو قرار ملتا ہے، اور درود پاک بھی شامل ہو گئے دعاؤں میں، اور درود پاک بھی شامل ہو گئے دعاؤں میں، تو کرم خدا کا تو پھر بے شمار ملتا ہے، کرم خدا کا تو پھر بے شمار ملتا ہے، درود پڑھتے دلوں کو نکھار ملتا